अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। पिछले किस्से में हमने देखा था कि सब मिलके रेहान को मना रहे हैं। अब रेहान कुछ सस्पेंस फैला रहा है, तो आगे चलते हैं। कुछ बोलो भी, खामखा का सस्पेंस क्यों फैलाया हुआ है? यूसुफ को हमेशा सस्पेंस से वहशत होती थी। मेरे कहने का मतलब था, गुड़िया को मैंने कभी उस निगाह से नहीं देखा तो मेरे लिए मुश्किल है। रियान ने सर झटक कर बात को संभाल कर कहा, पहले नहीं देखा तो क्या हुआ, अब आए तो देखना। काफ़ी घरेलू भी है, वर्किंग वूमेन भी है, और एक बात यह भी है कि वो बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। शहजाद ने उसको मशवरा देना अपना फ़र्ज समझा। लेकिन मुझे नहीं करनी उससे शादी। आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? और क्या उस खिचड़ी का पता गुड़िया को है? रिया ने ख्याल के तहत जल्दी से बोला। हाँ, उसको पता है, शहजाद ने बताया। क्या उसको पता है और वो मान भी गई? रियान को धचका लगा। हाँ, मानती क्यों नहीं, मीसम की फर्माबरदार बहन है। शहजाद मीना मीसम की जानिब देखकर रियान से बोला, बहन? रियान होंक बना उसको देखने लगा, क्योंकि ये लफ्ज़ उसने पहली बार सुना था कि गुड़िया फ्रेंड की बहन है। रियान, मैंने गुड़िया से वादा किया था, उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा उसके साथ रहूंगा, मीसम संजीदगी से कहने लगा। शहजाद की बात को सिरे से इग्नोर कर गया, जिसका मिशन आजकल मुश्क को उसकी बहन बनाने का था। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर शहजाद को हुआ क्या था, कौन सा दौरा पड़ा था आखिर, जो लफ्ज़ बहन लगातार उसको अपना फर्ज समझता था। वादा आपने किया था, फिर मुझे क्यों मुर्गा बनाने का मकसद? रियान को समझ नहीं आया कि क्या और कैसे करे। रियान ठीक बोल रहा है। हसन लुगारी की आवाज़ पर वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, जो अभी बाहर से आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम डैड। वो सब लोग अपनी जगह से उठकर उनको सलाम करने लगे, तो सबके सलाम का जवाब देकर वो मीसम को देखने लगे, जो पहले से उनको देख रहा था। अथॉरिटी तुम्हारे पास गुड़िया की थी, रेहान की नहीं। वो बालिग है और अपनी मर्जी का मालिक है। तुम जोर जबरदस्ती करके इसको शादी करने पे उकसा नहीं सकते। हसन लुगारी की बात पर हर कोई हैरान सा होता, उनका अंदाज नोट कर रहा था। एक रेहान था बस, जिसने सुकून का सांस लिया था कि चलो कोई तो था जो उसके साथ था। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? इब्राहिम ना समझी से उनको देख कर बोला। बचपन से इनको कभी मुझसे लगाव नहीं था, मैं हमेशा से उनका नापसंद बेटा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आज ये कैसे मेरी बात को अहमियत दे सकते हैं। इनको तो अच्छा लगता है जब मेरी बात से इख्तिलाफात करता है कोई। मीसम तल्ख तल्ख लहजे में जो बोला, उस पर कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। मीसम, खुद को संभालो, गौर से देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। यूसुफ ने संजीदगी से उसको झिड़का। मुझे पता है, लेकिन आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा रेहान अपनी मर्जी का मालिक है। मैं गुड़िया के लिए फैसला ले सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा भाई होने की वजह से रेहान का कोई भी फैसला नहीं ले सकता। मीसम की बात पर यूसुफ खामोश सा हो गया। इसमें क्या गलत है? आज से 8 साल पहले तुमने अपने लिए भी तो फैसला लिया था ना, उसका क्या नतीजा निकला? टूट गया था ना रिश्ता। हसन लुगारी की बात पर मीसम का पूरा चेहरा सुर्ख हुआ था। उसको अंदाज़ा नहीं था कि कभी उसका बाप भी माजी का उसको ताना दे सकता है। डैड प्लीज़, यहाँ बात मीसम की नहीं रेहान की हो रही है, वहीं तक रहने दे। कब्र से मुर्दों को निकाल कर उनकी घिसी हुई हड्डियाँ गिनने की क्या तुक बनती है? शहजाद संजीदगी से बोला। उसको भी ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन आखिर में जो मिसाल उसने दी थी, वो सुनकर रुबाब के लिए मुश्किल था अपनी हंसी जब्त करना। आपकी गुड बुक में तो मैं कभी नहीं था, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि आज ये बात कहेंगे मुझसे। ज़रूरी तो नहीं, अगर सालों पुराना लिया गया मेरा फैसला गलत साबित हुआ, तो इस बार भी लिया गया फैसला गलत साबित हो। मिज़म का लहजा हर एहसास से आरी था। 15 साल के जज्बाती लड़के थे तब तुम, जब ये फैसला लिया था। तो अगर 20 साल की उम्र वाला फैसला गलत हो सकता है, तो फिर इस बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। मोहसिन भी मेरे पास आया था आज तुम्हारी शिकायत लेकर। हसन लुगारी मुद्दे पर आने लगे। कैसी शिकायत? सो सब अलर्ट हुए। मौसम चाहता है मीसम गुड़िया के लिए अब इतना फिक्रमंद होना छोड़ दिए। वो अब बड़ी हो गई है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। हसन लुगारी ने बताया। बड़े होने के बाद सांस लेने की ज़रूरत कम पड़ जाती है, ये सांस लेना ममनून हो जाता है। शहजाद की ज़बान में फिर से खुजली हुई। इनसे आपने कुछ नहीं कहा? आपको कभी मेरे हक में बोलना आया ही नहीं?
میں مروں جیوں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ آپ کے نزدیک میں نالائق اناڑی رہا ہوں۔ پر میں ایک بات آپ پہ واضح کر لوں، میں اب کسی کو اپنی بات سے مکرنے ہرگز نہیں دوں گا۔ گڑیا شادی کر کے آئیں گی تو بس یہاں آئیں گی، اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ میں کروں گا۔ میسم شدت پسند لہجے میں بولا۔ شرم کرو میسم، مشک کی وجہ سے تایا جان سے بدلحاظی کر رہے ہو، اس میں غلط کیا ہے؟ اب اگر ریان کو وہ ناپسند ہے تو کیا ضروری ہے اس کے سر پہ پھر بھی زبردستی مشک کو مسلط کیا جائے؟ ڈیڈ نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی، مشک اب بڑی ہو گئی ہے، تمہیں اس کے بارے میں اب نہیں سوچنا چاہیے، وہ اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتی ہے۔ سمیہ جو سارے واقعے میں خاموش تھی، وہ پہلی بار لب کشائی کرتی ہوئی بولی، آپ کب لے کر جا رہے ہیں ان کو کراچی؟ جواب میں میسم بولا۔ وہ سن کر سمیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، البتہ باقی لوگ اپنی جگہ پہلو بدلتے رہ گئے تھے۔ بھائی میری وجہ سے آپ سب کے خلاف نہ جائیں، میرا مطلب ہے میرے انکار پر، کیونکہ یہاں بات میرے انکار کی نہیں، اصل پھڈا چچا نے ڈالا ہے۔ ڈیڈ بھی آپ سے وہ بات کرنا چاہ رہے، وہ مجھے سپورٹ نہیں کرنے، نہ آپ کے خلاف ہے، وہ بس آپ کو بتانا چاہ رہے کہ چاچا ایسا نہیں چاہتا جو آپ چاہتے ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اب آپ گڑیا کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ شاید انہیں ریئلائز ہو گیا ہے کہ سالوں سے وہ کتنا غلط تھے۔ ریان نے میسم کو اپنا آپا کھوتا ہوا دیکھا تو سمجھانے والے انداز میں بولا، چچا کو منانا میرا کام تھا، آپ سب میرے خلاف جائیں گے تو میں انہیں مناتا پھروں گا، آپ سب یا آپ سب کو؟ میسم سر جھٹک کر بولا، تمہیں اب کسی کو بھی منانے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنے بارے میں سوچو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے۔ تمہاری ماں شادی کرانا چاہتی ہے، اس لیے اچھا ہوگا جو تم راضی ہو جاؤ، ایسے پھر وہ خوش بھی ہو جائیں گی۔ تم پر گڑیا سے زیادہ ہمارے حقوق ہے، سچ یہی ہے، تم کچھ بھی کر لو یا مان لو، لیکن تمہارا گڑیا پر کوئی حق نہیں نکلتا، ان دونوں کی زندگیوں کا فیصلہ لینے کا تمہارے پاس کوئی رائٹ نہیں۔ سنجیدہ لہجے میں بول کر ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈال کر کہتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، تمہارا فرض ہے کہ تم ڈیڈ کے فیصلے کا مان رکھو۔ یوسف نے بھی سنجیدہ سے اس کو دیکھ کر کہا، پھر وہ بھی گیا تو سب کی دیکھا دیکھی میں ریان اور رباب بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ اب لیونگ روم میں شہزاد اور میسم کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ چچا سے بات کرو، تم ان سے پوچھو کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ شہزاد اس کے ساتھ کھڑا ہو کر بولا، ان کے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے، نہیں بتائیں گے مجھے۔ میسم کے لہجے میں مایوسی کا عنصر تھا، اب ایسے نہیں کریں گے، اگر تم اچھے سے ان کو ٹٹولو گے تو وہ سیدھی اور کھری بات تم سے کریں گے۔ شہزاد نے اس کو حوصلہ دیا، اگر ایسا نہیں ہوا تو؟ میسم نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا، پھر تم گڑیا سے پوچھنا کہ وہ کیا چاہتی ہے، صاف لفظوں میں، بنا کسی لگی لپٹی کے، بنا کسی تمہید کے۔ پھر وہ جو چاہیں گی تم ویسا ہی کرو گے، چاہے پھر تمہارا وعدہ ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ شہزاد نے اس بار جو کہا وہ سن کر میسم چپ سا ہو گیا۔ بات سنو، مشک شام کے وقت اپنے لیے چائے بنانے کی غرض سے کچن میں جانے والی تھی، جب محسن لغاری کے پکارنے پر وہ حیران سی رہ گئی۔ مشک کو لگا اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی، ورنہ محسن لغاری کیوں اس سے مخاطب ہونے لگے۔ کوئی اور نظر آ رہا ہے تمہیں یہاں؟ وہ تنزیہ ہوئے۔ سوری، مشک جلدی سے معذرت خواہ ہوئی۔ اب آ کر میری بات سنو، محسن لغاری سر جھٹک کر بولے، تو مشک کو اور کیا چاہیے تھا؟ جبھی جلدی سے ان کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، میں نے کچھ سوچا ہے تمہارے بارے میں۔ محسن لغاری نے بولنا شروع کیا، آپ نے ہمارے بارے میں سوچا؟ یہ دوسرا دھچکا تھا، اس کو ایک دن میں لگا تھا۔ ہاں تو اگر اجازت دو تو آگے بھی بولوں میں؟ محسن لغاری نے اس کو گھورا تو وہ خاموش سی سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ میرا باس ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، جس پر میں نے نہیں کیا، اگلے ہفتے آئیں گے یہ بات پکی کرنے۔ تمہیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، سب کچھ اچھے طریقے سے ہو جانا چاہیے، اگر تمہاری وجہ سے کچھ بھی ایسا ویسا ہوا تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بہت ہو گیا، اب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہمیں بھی سکون کا سانس میسر ہو۔ محسن لغاری نے رعب بھرے انداز میں جو کہا
اس کو سننے کے بعد مشک کا پورا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ دل ایسے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زبان کو تو جیسے تالا لگ گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک مفلوج ہو چکی تھی۔ تم سے بات کر رہا ہوں میں، سانپ کیوں سونگھ گیا تمہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر محسن لغاری کو غصہ آیا، لیکن جب سونیا لغاری وہاں آئی تو مشک کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ مشک تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی جس کے وجود میں کپ کپی سی لگی تھی۔ شادی؟ مشک بے یقین نظروں سے سونیا لغاری کو دیکھنے لگی تو وہ بے ساختہ نظریں چرانے پہ مجبور ہوئی۔ ہاں شادی تمہاری، کب تک گھر میں بٹھائے رکھیں گے؟ میرے باس کا بیٹا کافی اچھا ہے، اس سے ہوگی تمہاری شادی۔ محسن لغاری نے نخوت سے کہسر جھٹک کر بولے، لیکن وہ انہیں کہاں سن رہی تھی، وہ تو بس اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج اس کے حق میں بول پائے۔ پانی لاتی ہوں میں تمہارے لیے، یہی بیٹھو۔ اس کے وجود میں چنبش نہ پا کر سونیا لغاری نے اس کو صوفے پہ بٹھایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر محسن لغاری کو کوفت ہونے لگی، جبکہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے بھی جو انہیں کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے۔ یہ لو پانی پیو۔ سونیا لغاری کچن سے جلدی سے پانی کا گلاس لاتی اس کے ہونٹوں کے پاس کر گئی۔ ڈیڈ نے یہ کیا بولا؟ وہ ہماری شادی، وہ بھی کسی اور سے؟ مشک کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کو معلوم ہوا میثم کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا تو کیا، یہ خیال یہ بات تک اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے۔ سونیا لغاری نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کون سا باپ؟ کیسا باپ؟ وہ باپ جس نے پہلی بار میرے بارے میں سوچا بھی تو یہ کہ موت کا سماں کب جاری کرنا ہے۔ مشک نے بے دردی سے ان کے ہاتھ کو جھٹکے۔ مشک میری جان، میری پیاری بچی، جانتی ہوں یہ بات فی الحال تمہارے لیے کسی شوق سے کم نہیں، لیکن ایک بار سوچو، اگر تم ان کی بات مانتی ہو تو ہو سکتا ہے وہ اپنا رویہ تم سے بہتر بنا لے، تمہیں بیٹیوں والا پیار دے جو تمہارا حق ہے۔ سونیا لغاری نے اس کو پچکارا۔ ہماری زندگی کے 20 سال ضائع ہوئے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوئے، کبھی کبھی خود سے گھن آتی، اپنا گناہ یاد کرنا چاہا، اپنی خطا یاد کرنی چاہی، کچھ نہ ملا صرف ذلت اور نفرت کے علاوہ۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم اپنی زندگی داؤ پر لگا کے ان سے محبت کی امید لگائے؟ مشک کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے؟ سونیا لغاری نے اس کو گلے لگانا چاہا۔ نہیں، نہیں ہے آپ کو اندازہ۔ آپ کو اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ایک دن ہماری زندگی جی ہے آپ نے؟ نہیں نا، پھر کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ مشک بدک کر ان سے دور ہوئی۔ تمہاری شادی ایک نہ ایک تو ہونی ہے۔ سونیا لغاری نے سرد سانس کھینچ کر اس کو دیکھا۔ ہاں ہونی ہے، یہ سوچ کر خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہے تھے، لیکن آپ کے شوہر نے سب میلا مٹ کر دیا، آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، پر ہم وہ نہیں کر سکتے۔ بات کو سمجھے نا، آپ تو ماں ہے نا، کہ آپ کو ہماری تڑپ نہیں دکھائی دیتی؟ آخر کیوں غیر معمولی وجود ہے ہمارا آپ سب کے لیے؟ مشک کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے گالوں پہ بہنے لگے۔ میں سب سمجھتی ہوں، پریشان نہیں ہو تم، چاہے جو جیسا بھی ہے، لیکن ہے تو تمہارا باپ نا، کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے گا، اس لیے پریشان نہیں ہو، مان جاؤ۔ سونیا لغاری نے اس کو منانا چاہا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہم اس سے یا کسی اور سے ہرگز نہیں شادی کریں گے۔ ہم کسی اور کے ساتھ شادی کر بھی کیسے سکتے؟ سالوں سے ہم نے خود کو اپنے فرینڈ کے لیے بچا کر چھپا کر رکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی حرام ہے۔ آپ سب نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم سے یہ بات کرو گے اور ہم مان جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مشک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتی پاگلوں کی طرح اپنا سر دائیں بائیں ہلا کر کہتی، آخر میں اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کی حرکات و ثانیہ سے زیادہ دھچکا جو سونیا گلاری کو لگا وہ اس کے لفظوں پر لگا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے وہ سخت بے یقین نظروں سے مشک کو دیکھنے لگی، جس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ابھی تک بہہ رہے تھے، جن کو وہ صاف کرتی آہستگی سے جانے کیا بولنے میں مصروف تھی۔ تم یہاں آؤ۔ باہر سے سیدھا وہ اس کو اس کے کمرے میں لاتی، جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ امی، پھر چپ، ایک دم چپ۔ مشک ابھی کچھ اور کہتی، اس سے پہلے سونیا لغاری نے سخت
نظروں سے اس کو دیکھ کر خاموش کروایا تو ڈر کے مارے مشک بیک گراؤنڈ سے لگی تھی۔ تھوڑا سا بھی اندازہ ہے تم نے باہر کیا بکواس کی تھی؟ اگر کوئی اور سن لیتا تو سب سے پہلے تمہاری چمڑی میشم اکھڑ لیتا۔ سونیا لغاری اس کا جبڑا دبوچ کر جو بولی وہ سن کر مشک تکلیف کے باوجود تنزیہ مسکرائی تھی۔ ہمیں تکلیف دینے سے اچھا وہ پر مرنا پسند کریں گے۔ آج تک پھول تک سے بھی نہیں مارا انہوں نے۔ مشک کے لہجے میں عجیب سا غرور سمیٹ آیا تھا۔ باغی ہو گئی ہو کیا؟ سونیا لغاری نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ دیوانی ہیں ہم ان کی، چمڑے اکھیڑ دے یا ڈیڈ سے بول کر دیوار میں چنوا دے، لیکن ہم پھر بھی یہی بولیں گے کہ ہم شادی کریں گے تو صرف اور صرف فرینڈ۔ چٹاخ! اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے سونیا لغاری کا ایک ہاتھ اٹھا تھا اس کے چہرے پہ۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی مشک بس ان کا منہ تکتی رہ گئی جنہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بے وقوف نادان لڑکی، بہن سمجھتا ہے وہ تمہیں، لاڈ پیار اٹھایا ہے بنا ایسی ویسی کسی نیت کے، جان چھڑکتا ہے تم پر اس لیے نہیں کہ تم سے شادی کرے گا، اس لیے کیونکہ وہ تمہیں بہنوں والا مان دیتا ہے۔ سونیا لغاری کو اس کی کم عقلی پر جی بھر کر ترس آیا تھا، ساتھ میں غصہ بھی۔ بہن نہیں ہے ہم ان کی، بایولوجیکل ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہماری شادی حرام ہے۔ مشک کی ایسی بات پر سونیا لغاری کا ہاتھ دوبارہ اس پر اٹھنے والا جب مشک نے اپنے ہاتھ آگے کرتی بولی، مت مارے پلیز، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو یوں سسکتا دیکھ کر سونیا لغاری کی اپنی حالت غیر ہوئی تھی۔ اس کو ڈرا سہما دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جس کے بعد مشک بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ غلط جگہ دل لگا لیا ہے، یہ کیا کر دیا اپنے ساتھ؟ سونیا لغاری کسی خوف کے زیر اثر بولی، امی ہم مر جائیں گے، ہمارا یقین کریں، ان کے علاوہ کوئی اور ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہماری جان آدھی ہو رہی، پلیز ہمارے لیے کچھ کریں، اگر آپ چاہتی ہے ہم زندہ رہے تو ڈیڈ کو سمجھائیں، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ مشک ان سے الگ ہوتی ہاتھ جڑ کر بولی، کیسے تمہیں سمجھاؤں، کیوں تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ تمہاری یہ بات کسی اور کے کانوں میں پڑی تو سارا زمانہ تم پر ہنسے گا، میسم تک تمہاری شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ سونیا لغاری کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے آخر اس کو سمجھائے۔ بار بار ان کے بارے میں ایسا نہ کہے، وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں، ہمارے بنا جینا ان کو بھی نہیں آتا۔ آپ کو کیا یاد نہیں، ہمیں ایک دن بھی ننیہال میں رہنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر ایک دن بھی وہ ہمیں نہ دیکھے تو بے قرار ہو جاتے۔ آپ سب کو یہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ مشک کی بات پر وہ بس اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ وہ کیسے اس کو سمجھاتی کہ اس کے لاڈ پیار کا وہ غلط مطلب نکال چکی تھی، جیسا اس کو لگتا تھا تو جو وہ سمجھتی تھی اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ میسم کے دل و دماغ میں تو کیا وہم و گمان میں بھی کہیں نہیں تھا۔ خاموش کیوں ہو، کچھ کہے نا۔ مشک کو ان کی خاموشی سے گھبراہٹ ہوئی۔ مشک اپنے ذہن سے یہ سب خرافات نکال دو، میسم واقعی میں ٹوٹ جائے گا اگر اس کو تمہاری سوچ کا پتہ چلا۔ اس نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا، یہ محض تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بات جتنی جلدی تم قبول کر لو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ سونیا لغاری نے گہری سانس بھر کر اس سے کہا، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن ہمارے دل کا کیا امی؟ دل کو کیسے سمجھائے، دماغ سے کیسے نکالے انہیں؟ ہم نے تو ہوش سنبھالتے ہوئے بس ان کو چاہا، ان کو سوچا، محبت کسی خیانت کی ہے، پھر ہم سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نصیب میں وہ نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو اس محبت کی جڑیں اتنی مضبوط کیوں ہے؟ ان کو اپنے دل و دماغ یا زندگی سے نکال لیا تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ ہم تو خالی دامن رہ جائیں گے۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، ہم کہاں کہاں سے ان کو نکالے؟ ہمیں تو لگتا ہے وہ ہمارے خون میں گردش کرتے، ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں کسی لمحے ٹوٹنے نہیں دیا۔ آپ خود سوچیں، کیا کوئی اور ہمیں اس طرح، ان کی طرح یا ان کے جتنا چاہ سکتا ہے؟ امی ہم مر جائیں گے، صحیح ہے، اگر آپ کو لگتا ہے وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتے تو ایسا کچھ تو پلیز ہماری شادی نہ کریں، ہم کسی اور کے حوالے نہ کریں، ہمیں ساری زندگی اکیلے رہنا قبول ہے پر ان کے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں۔ مشک کی باتوں سے سونیا لغاری کو وہ کوئی نیم پاگل سی لگی۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا دل
मुट्ठी में जकड़ ली। अच्छी खासी सोच समझ रखने वाली बेटी कैसे उनसे अजीब और गरीब लहजे में बात कर रही थी, कैसे वो अपने आवाज़ खो रही थी। ये सब देखना उनके लिए मुश्किल था। तो तुम सो जाओ, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब है, सोओगी तो रिलैक्स फील करोगी। सोनिया लुगारी जल्दी से उसे लिटाती उस पर चादर डालने लगी। हमें जवाब तो दे, डैड से बात करेंगी ना? अब तो उसका गला तक खुश्क पड़ गया था अपनी बात का एतबार करवाते करवाते, जैसे वो अब थक गई थी। कुछ भी मत सोचो, भूल जाओ जो कुछ भी तुम्हारे डैड ने कहा तुमसे। बस आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करो। सोनिया लुगारी को उसकी फिक्र होने लगी थी। उसको ऐसे ज़हनी तौर पर परेशान होता देखकर वो खुद अज़हद बहुत परेशान हो गई थी। आप यहीं रहना, उनका हाथ थामकर वो वाक़ई सोने की कोशिश करने लगी। मैं यहीं हूँ, उसका हाथ मज़बूती से पकड़कर सोनिया लुगारी उसके सिरहाने जाकर बैठी, उसका सर अपनी गोद में रखा। बात कीजिएगा डैड से, या तो फ्रेंड या फिर कोई नहीं। नीम-ओ-नूदगी में जाते हुए भी बस वो यही अल्फाज दोहरा गई थी। रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं होगा, बस सो जाओ। सोनिया लुगारी ने उसको दिलासा दिया। मुश्क की शादी का फैसला इतनी जल्दबाजी में ना ले। सोनिया लुगारी फजर के करीब वक्त में मश्क के कमरे से बाहर निकलती अपने कमरे में आकर मोहसिन लुगारी से बोली, फिर से तुमने वो राग लापना शुरू कर दिया जिसे मैंने मना किया था। मोहसिन लुगारी चिड़चिड़े चढ़ पड़े। मोहसिन, इतने संगदिल ना बने, वो हमारी बेटी है। सोनिया लुगारी ने उनको एहसास दिलाना चाहा। जानता हूँ, तभी तो शादी करवा रहा हूँ। वो सर झटक कर बोले। देखिए, उसकी ज़हनी हालत बिगड़ गई थी काफ़ी। रात को मुश्किलों से मैंने सुलाया था, नींद में भी वो सिसकियाँ भरती रही। क्या आपके दिल में ज़रा-सा भी उसके लिए रहम नहीं? सोनिया लुगारी को अफ़सोस हुआ। कोई अनोखा काम किए है? सुमैया और सोहा की तो शादी करवाई थी, इन दोनों में से तो किसी ने ऐसा ड्रामा नहीं किया, फिर ये क्यों इतना नाटक रचा रही है? वो जज हुए। ये कोई नाटक नहीं, वो बस शादी करना नहीं चाहती। वैसे भी वो अभी पढ़ रही है। सोनिया लुगारी ने संजीदगी से कहा, शादी के बाद जितना चाहे पढ़ ले, लेकिन अभी यहाँ से बस हो जाए ताकि मेरी जान छूट जाए। इनके लहजे में सिवाय बेजारगी के कुछ और नहीं था। बेटी है वो हमारी। सोनिया लुगारी बस यही लो बोल पाई। जानता हूँ, बार बार याद करवाने की ज़रूरत नहीं। इस बार वो उनको घूर कर बोले। थोड़ी गुंजाइश निकाले उसके लिए, मासूम सा दिल है उसका। क्यों इतना बेरहम बन रहे हो? सोनिया लुगारी का बस नहीं चल रहा था कि वो जैसे तैसे करके उनको राज़ी कर लेती। सोनी, मुझे समझाने की चक्करों में पड़ने की बजाय मुश्क को समझाओ तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कोई भी तमाशा अफ़ोर्ड करने की पोज़ीशन में नहीं हूँ। इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करो और मेरे लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करो। आज मैं जल्दी ऑफ़िस के लिए निकलूँगा। दो टूक लहजे में बोलकर उन्होंने जैसे मज़ीद कुछ भी कहने से उनको बाज़ रखा, जिस पर वो बेबस सी उनको देखकर बाहर की तरफ बढ़ गई। समझ जो गई थी, सामने वाला दिल की जगह पत्थर लेकर घूमने वाला शख्स था, जिसके अंदर अपनी बेटी के लिए रत्ती बराबर भी रहम की नाम की कोई चीज़ न थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसको अपना सर भारी महसूस हुआ। उंगलियों से अपना माथा मसलती वो बेड से टेक लगाए बैठी तो कल वाला सारा वाक़या उसकी आँखों में किसी फ़िल्म की तरह चलने लगा, जिससे उसको अपने सर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हुए। हमें फ्रेंड को सब बताना होगा। उनके होते हुए हमें किसी बात पे इतना परेशान होना नहीं चाहिए। वो खुद कहते हैं, हमें जो बात परेशान करे, जो भी उलझन हो, उनको जाकर बताएं। मुश्क को इसी वक्त उम्मीद की किरण नजर आई। तभी बिना देर किए वो तेजी से बेड से उतरी तो जैसे ऐसे अचानक उठने पे सर में पहले जो दर्द था, अब जैसे उसको चक्कर सा आ गया। इससे पहले वो कॉलेज के लिए निकले या मसरूफ हो जाए, हमें जल्दी से जाकर उनको डैड के बारे में बताना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। अपनी हालत को नज़रअंदाज करती वो भागने वाले अंदाज में अपने कमरे से निकलती बाहर को गई। वो जैसे अपने घर का गेट अबूर करने लगी, ठीक उसी वक़्त उसका तसादुम किसी से हुआ, लेकिन अभी वो गिरती कि किसी ने उसको गिरने से पहले बचा लिया। गुड़िया, वो जो पहले उसकी इस तरफ भागने पे हैरान था, लेकिन जब उसका चेहरा देखा तो उसका अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। सुर्ख सूजी आँखें, गालों पे आँसुओं के निशान देखकर मिसम बेहद परेशान हुआ। उसका उजड़ा हुलिया देखने लगा, जिसको इस वक़्त अपना बिल्कुल भी होश नहीं था। लेकिन उस मीसम उसके बिखरे बालों को चेहरे पर से हटाता, उसके कांधे पर झूलता दुपट्टा सर पर अच्छे से ओढ़ता उसको देखने लगा, जिसकी जान में जान मीसम को देख कर आई थी।
ہمیں آپ کو ضروری بات بتانی ہے، مشک نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بول کر میسم کو پریشانی میں اضافہ کر گئی۔ ضرور، لیکن آپ نے اپنی حالت کیا بنی رکھی ہے؟ آنکھیں دیکھے، سانس بے ترتیب ہے، کپڑے تک شکن زدہ ہے، ایسے تو آپ ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ انگلیوں کے نشان؟ بات کرتے ہوئے ایک پل کو وہ رکا تھا۔ کل تک تو یہ نشان بائیں گال پر تھے، اب دائیں گال پر کیسے آیا؟ دیکھیں، مجھے سب سچ سچ بتائے، کیا ہوا ہے؟ چچا نے پھر سے آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ میسم پریشان کن لہجے میں کہتا، آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہماری حالت کو چھوڑے، ہماری بات پوری سنیں آپ۔ مشک اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر اب زبان پھیر کر بولی۔ اچھا، پہلے بیٹھو آپ۔ اس کے ہاتھ تھام کر میسم نے اپنے گھر کے لان میں موجود کرسی پہ بٹھایا۔ وہ خود کو پرسکون کرتی مشک کو اس کو دیکھنے لگی اور فکر مند سا اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا وہ جاگنگ سے واپس لوٹ کر گھر جانے والا تھا جب دونوں کا یوں اچانک ٹکراؤ ہوا۔ گڑیا! اس کو خاموش دیکھ کر میسم نے پکارا۔ آپ نے کہا تھا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مشکل نے بولنا شروع کیا۔ جی، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں آج بھی قائم ہوں۔ آپ کیوں اتنا سوچتی ہو؟ میسم نے نرمی سے کہا۔ آپ قائم ہیں، لیکن ایسا کیسے ہوگا؟ مشک کو رونا آنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ یوں رو مت، مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو ایسا دیکھ کر۔ میسم اس کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولے۔ ہمیں آپ کو بتانا تھا کہ ڈیڈ ہم سے کل بولے کہ وہ باس کے بیٹے کی شادی ہم سے کرائیں گے، اگلے ہفتے وہ آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی تماشا نہ لگائے، اچھے سے پیش آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے تو کبھی طے نہیں ہوا تھا۔ اس بار مشک ایک سانس میں بولتی گئی، جس کو سنتا میسم اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو زور سے بند کر کے کھولا اور اتنی زور سے کیا تھا کہ آواز تک مشک نے بخوبی سنی تھی۔ ہمیں تو شادی کر کے آپ کے گھر آنا تھا نا، اب تو بچپن میں کبھی ہمیں نانوں کی یہاں بھی نہیں رہنے دیا۔ کیا آپ کسی اور کے سنگ رخصت کر پائیں گے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے؟ اپنے سوال سے وہ میسم کو بری طرح آزما چکی تھی۔ یہ چچا نے کہا آپ سے؟ میسم کو اب سمجھنے آنے لگا کیوں محسن لغاری اچانک سے بدل گئے تھے۔ جی، مشکل نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر جواب دیا۔ آپ کو رونے کی یا پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا آپ کے ساتھ، اور میرے ہوتے ہوئے بھی اگر میری گڑیا کی آنکھوں میں آنسو آتے تو میری ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ مجھے تو مر جانا چاہیے۔ میسم کو اپنی اس بے نیازی پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ ایسا کیوں بول رہے؟ مشک کو اچھا نہیں لگا، اس کے مرنے کی بات سن کر دل جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ تو اور کیا کہوں؟ میسم اپنی جگہ سے اٹھا، اضطراب جیسی کیفیت میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ آپ سب سنبھال لیں گے نا؟ جو اس دن ہمارے درمیان طے ہوا تھا وہ سب ویسا ہوگا نا؟ مشک نے آس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ بالکل بالکل وہ ہوگا جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ آنکھیں صاف کرے اور پریشان نہ ہو، آپ میری بہادر گڑیا ہو، رونا نہیں۔ میں آج ویسے بھی چچا سے بات کرنے آ رہا تھا۔ اچھا ہے، اب مجھے ان کی نیت کا پتہ چل گیا، اب صاف اور کھری بات کروں گا میں ان سے۔ میسم ان کو ہر پریشانی سے آزاد کرنے کی غرض سے بولا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مشک کو اس کی باتوں پر ایمان لے آئی۔ آج اور ابھی کرے، ابھی ان سے کہے کہ ہماری شادی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ مشک کو کچھ ڈھارس حاصل ہوئی تھی۔ میں آج اور ابھی کروں گا، یہ سب میں نے پہلے بھی چچا کو بولا تھا کہ آپ کی شادی صرف اور صرف ریان سے ہوگی، کسی دوسرے یا تیسرے سے نہیں، پر لگتا ہے چچا نے ضد باندھ لی۔ لیکن خیر، آج میں ان سے بات کروں گا، اگر نہ مانے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اپنی بات منوانے کے، مجھے خوب آتا ہے۔ میسم غیر معی نکتے کو گھور کر بولا۔ لیکن مشک کی سوئی تو ایک بات پر جیسے اٹک گئی تھی۔ میں نے پہلے بھی چچا کو بولا تھا آپ کی شادی صرف اور صرف ریان سے ہوگی، کسی دوسرے یا تیسرے سے نہیں۔ یہ میسم نے کیا کہا تھا؟ مشک کو اپنی بصارتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر یک ٹک میسم کا وجیح چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہوئی تھی۔ اس کو تو لگا تھا مدھم پڑ جائیں گی یا بند ہو جائیں گی، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ریان سے؟ اس کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ یہ سوچ کر اس نے یقین دہانی خاطر میسم کی طرف دیکھ کر پوچھا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ جواب میں وہ بولے گا کہ پاگل ہو، ریان سے کیوں؟ مجھ سے ہوگی آپ کی شادی؟ ہاں، ریان سے۔ سالوں پہلے میں نے چچا اور امی سے بول کر آپ کا اور ریان کا رشتہ طے کر دیا تھا، پھر اب جانے کیوں چچا اپنی زبان سے مکر رہے، پر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن خود سے دور ہونے نہیں دوں گا۔
میسم اس بات سے بے نیاز کہ اس کے اندر کیا تباہی مچی ہوئی، بس بولتا گیا جو سن ہوتے وجود کے ساتھ مشک بس بنا کوئی ریئیکٹ کیے سنتی گئی۔ آپ تو کہتے تھے ہم آپ کی جان ہیں۔ مشک کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کیا سوچا تھا اس نے، کیا کچھ خواب سجا رکھے تھے اس نے اپنی آنکھوں میں جو پل بھر میں چکنا چور ہو گئے تھے، وہ بس خاموش تماشا ہی بن کے رہ گئی۔ نہ احتجاج کر سکتی تھی، نہ اپنی مدد کرنے کی حالت میں تھی۔ اس وقت اس کی حالت ناقابل قبول تھی۔ اس کو لگا تھا قیامت کل تھی، لیکن اب انکشاف ہوا کہ نہیں، وہ تو بس جھلکی تھی، اصل قیامت کا منظر تو سامنے تھا۔ اس میں کوئی شک ہے، آپ جان ہو، میری جان سے بڑھ کر ہو۔ میسم نے مسکرانا چاہا پر مسکرا نہ پایا۔ اپنی جان کیا کوئی کسی اور کے حوالے کرتا ہے؟ مشک کا چہرہ لٹے مانند سفید پڑ گیا تھا۔ جس کے پاس امید کے ساتھ آئی تھی، اس نے تو پورا آسمان اس کے اوپر گرا ڈالا تھا۔ پھر اب وہ کہاں جاتی، کس سے مدد مانگتی؟ جس کے آسرے بیٹھی تھی وہ تو سرے سے لاتعلق تھا۔ اس نے جن باتوں سے پردہ اٹھایا تھا وہ جان لینے کے بعد مشک کو سمجھ نہیں آیا۔ اپنی حالت پر دھاڑے مار مار کر روئے یا اپنی قدر بے خبری پر کہا لگائے۔ آپ نہیں جان سکتی کس قدر عزیز ہو آپ مجھے، اس لیے تو ریان کا انتخاب کیا تھا، ایسے آپ میری نظروں کے سامنے رہوں گی۔ میسم کو اس کا لہجہ عجیب تو لگا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر وہ زیادہ غور نہیں کر پایا۔ آپ بس مجھے اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے؟ ہمیں لگا تھا ہمیں اپنی نظروں میں رکھا ہے۔ یہ بس مشکل سوچ پائی، کہنے کی نہ اس میں جرأت تھی نہ سکت۔ پورا خاندان جانتا ہے میسم حسن کو اپنی گڑیا کتنی عزیز ہے۔ اس کو خاموش دیکھ کر میسم خود بول پڑا۔ اپنی طرف سے وہ اس کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کے یہ الفاظ سامنے بیٹھی معصوم لڑکی کا دل کے ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ گڑیا، مشکل نے اس کا بولا گیا لفظ دہرایا۔ بے وقوف نادان لڑکی، بہن سمجھتا ہے وہ تمہیں، لاڈ پیار اٹھائے بنا ایسی ویسی کسی نیت کے۔ جان چھڑکتا ہے تم پر، اس لیے نہیں کہ تم سے شادی کرے گا، اس لیے کیونکہ تمہیں بہنوں والا ماں دیتا ہے۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیوں تماشا بنوانا چاہتی ہوں؟ تمہاری یہ بات کسی اور کے کان میں پڑی تو سارا زمانہ تم پر ہنسے گا، میسم تک تمہاری شکل دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ کانوں میں کل رات بولے گئے سونیا لغاری کے لفظوں کی بازگشت ہوئی تو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ لمبا سانس کھینچنے لگی۔ شاید کبھی اس کو کسی لفظ سے اتنی شدید قسم کی نفرت ہوئی ہوگی جتنی آج۔ اس وقت اس کو لفظ گڑیا سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ساری بھول ہماری تھی، ہم شروع سے اندھیرے میں جی رہے تھے۔ اپنے دکھتے سر کو تھامے مشک خود سے سوال کو ہوئی، اب کیسا شکوہ، کیسی شکایت، کیا بے بسی کا عالم ہے کہ ان کو بول بھی نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا قیامت برپا ہوئی۔ یہ سب سوچتے ہوئے خود سے الجھتے ہوئے اچانک سے اس کو آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ منہ کھول کر لمبا سانس لے کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ گڑیا جب تک خاموش، بس اس کی ہر ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو ایسے سانس بھرتا دیکھ کر صحیح معنوں میں پریشان ہوتا۔ اس کے نزدیک ہوا، گڑیا گڑیا، وہ جیسے اس کے قریب ہوا۔ مشک کا سر ایک جانب لڑکتا دیکھ کر میسم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتا وہ دیوانہ بار اس کا گال تھپتھپاتا ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا۔ مشک پوری طرح سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ کل تک جو کچھ اس نے سنا اور سہا تھا، پھر اب جو میسم نے اس سے بولا تھا، وہ سب اس کے ذہن قبول کرنے سے انکاری تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ سب ماننے کو تیار نہ تھی۔ ایسا کچھ اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اپنی زندگی، اپنے سارے خواب خیالوں کا یوں ایسے اچانک سے پاسا پلٹنا اس کا مکمل طور پر مفلوج کر گیا تھا۔ وہ نام تھا بدل گیا، میں شام تھا ڈھل گیا، وہ نظر تھی جھک گئی، میں تصور تھا مٹ گیا، وہ شمع تھی پگھل گئی، میں پروانہ تھا جل گیا، وہ اشک تھا بہہ گیا، میں درد تھا سہ گیا، وہ چاند تھا چھپ گیا، میں بادل تھا برس گیا، جہان تھا گزر گیا، میں انسان تھا اجڑ گیا۔
گڑیا کیا ہو گیا؟ آنکھ کھولو۔ مشک کو ایسے دیکھ کر میسم کا اپنا سانس رک رک کر آ رہا تھا، لیکن جلدی خود کو سنبھالتا وہ اس کے بازو میں اٹھا تھا، باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میسم! ابراہیم جو بچوں کو باہر لے جا تھا، میسم کو ایسے تیزی سے باہر جاتا دیکھا تو پریشان ہوا۔ اس کے پاس آیا، لیکن اس کے بازو میں مشک کو بے سود دیکھ کر سوالے نظروں سے میسم کو دیکھا۔ بھائی دیکھے نا گڑیا کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کب سے آوازیں لگا رہا ہوں لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ میسم پریشانی سے چور لہجے میں کہتا مشک کو دیکھنے لگا۔ ہوا ہے کیا لیکن؟ اندر لے چلو۔ ابراہیم خود بھی پریشان ہوا تھا، لیکن میسم جیسے ریئیکٹ کر رہا تھا اس میں وہ خود پریشان مشک شکل بنا کر مزید اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اندر نہیں، میں ہاسپٹل لے جا رہا ہوں، مجھے آج یہ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ میسم اپنا سر نفی میں ہلا کر بولتا، قدم پیچھے ہوا جسے ڈر ہو کہ ابراہیم اسے چھین لے گا۔ ریلیکس، تم یہیں کھڑے رہو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ ابراہیم نے اس کو پرسکون کرنا چاہا، جلدی کرے۔ میسم عجلت میں بولا تو بچوں کو واپس اندر جانے کا کہتا ابراہیم گاڑی نکالنے لگا۔ گاڑی میں چلاؤں گا۔ گاڑی کے سامنے کھڑا ہوتا میسم بزدل ہوا۔ اپنی حالت دیکھو پہلے، تم مشک کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جاؤ، میں اچھے سے ڈرائیو کر لوں گا۔ ابراہیم رسانیت بھرے لہجے میں بول کر اس کو منانا چاہا، تیز چلائیے گا۔ اس کی بات مانتا میسم نے پہلے مشک کو گاڑی میں ڈالا، پھر خود جا کر گاڑی میں بیٹھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اگر گڑیا کو کچھ ہوا تو میں کبھی چچا کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی فک ہوتی رنگت کو دیکھ کر میسم نفرت بھرے لہجے میں بولا تو ابراہیم بیک ویو مرر سے اس کا چہرہ دیکھتا گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ چچا کا کیا قصور؟ ابراہیم نے گاڑی کو فل اسپیڈ چھوڑے اسے سوال کیا۔ سارا کچھ انہوں نے ہی کہا، جانے کل کیا کہا گیا گڑیا سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا میسم اس وقت خود کو اذیت کی انتہا پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے ابراہیم مزید کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہ جیسے ہاسپٹل آیا، جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی، پھر گردن موڑ کر اس نے میسم سے کچھ کہنا چاہا لیکن حیران رہ گیا کیونکہ اس کی گاڑی روکنے کی دیر تھی اور میسم تیزی کے تیر کی تیزی سے مشک کو پھر سے اپنی باہوں میں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ میسم ریلیکس، آہستہ، کیا ہو گیا ہے؟ گڑیا بالکل ٹھیک ہوگی، تم اتنا پریشان مت ہو۔ ابراہیم بھی گاڑی سے اترتا اس کو سمجھانے کی غرض سے بولا، پر میسم کو سن کہا رہا تھا۔ وہ بس تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا، اونچی آواز میں ڈاکٹرز کو پکارنے لگا، ڈاکٹر ڈاکٹر، کوئی ہے بھی یا نہیں؟ کسی کو بھی اپنی طرف نہ آتا دیکھ کر اس بار وہ چلایا، آپ پیشنٹ کو یہاں سلائیں۔ وارڈ بوائے اور نرس اسٹریچر لا کر میسم سے کہا، ڈاکٹر کو بلاؤ، میری گڑیا کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میسم آرام سے مشک کو اسٹریچر پر ڈالتا ان دونوں سے بولا، آپ شانت رہے، ڈاکٹر آ رہے۔ نرس نے اس کو پرسکون کرنا چاہا، ڈاکٹر ہے کہاں؟ میں خود جا کر بات کرتا ہوں، اگر تم لوگوں کی دیری کی وجہ سے گڑیا کو کچھ ہوا تو میں تم سمیت اس پورے ہسپتال کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ میسم کسی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھیں آپ شور نہ ڈالیں، مریض ڈسٹرب ہوں گے، اور ہم سب ہیں نا یہاں، آپ کی گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا، اطمینان رکھیں، آپ پلیز ان کو سمجھائیں۔ نرس میسم کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی آخر میں ابراہیم سے بولی، جو اندازہ لگا رہا تھا یہ علاج کی ضرورت مشک کی کو تھی یا میسم کو، آپ لوگ اپنا کام کریں، میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم جھرجھری سی لے کر کہتا میسم کی جانب متوجہ ہوا، بھائی گڑیا ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میسم اس کو دیکھ کر تکلیف سے بولا، بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا پتہ بس بے ہوش ہوئی ہو، تم پرسکون رہو۔ ابراہیم نے نرم لہجے میں کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اگر اور یہ ڈاکٹر لوگ ہے کہاں؟ میسم کو پریشانی اور گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آنے لگا، سب لوگ یہی ہیں، گہرے سانس بھرو تم اور خود کو پرسکون کرو، مشک کو تمہاری ضرورت ہے، ایسے ہائپر ہوں گے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ابراہیم آگے بڑھتا اس کو اپنے گلے لگاتا بولا تھا، 28 سالہ نوجوان کسی معصوم بچے کی طرح اس سے لپٹ پڑا، پتہ نہیں کس تکلیف میں تھی وہ۔ میسم کا لہجہ بھیگا سا معلوم ہوا ابراہیم کو، ڈاکٹر اب اندر گیا ہے چیک اپ کرنے کے لیے، تم پریشان مت ہو، جلدی وہ ہمیں اچھی خبر دیں گے۔ ابراہیم گہری سانس بھر کر بولا، کاش میں ڈاکٹر ہوتا تو میں اس وقت یہاں ہونے کی وجہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا، اس کو میری ضرورت ہے، میں یہاں خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوں
اس سے الگ ہوتا میسم افسردہ لہجے میں بولا، بیوقوفوں جیسی باتیں نہ کرو، ایسی بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم تو مجھے ٹینشن میں ڈال رہے ہو۔ یہ سچ تھا کہ اس کو مشق کے لیے پریشانی تھی، پر جیسا برتاؤ میسم کر رہا تھا اس میں ابراہیم کو میسم کی زیادہ فکر ستانے لگی تھی۔ جب تک گڑیا کو ہوش نہیں آ جاتا، جب تک مجھے بے قرار نہیں آئے گا۔ یہاں سے وہاں ٹہلتا میسم عجب انداز میں بڑبڑایا، بیٹھ جاؤ، میں تب تک گھر میں فون کر کے بتاتا ہوں سب کو۔ ابراہیم اس کو دیکھ کر کہتا اپنی جیب سے سیل فون نکالنے لگا۔ سونیا لغاری، صنم لغاری، یہ دونوں شہزاد کے ساتھ ہسپتال آ گئی تھی، اور وہاں آ کر انہوں نے جب میسم کو دیکھا تو ان کی جان ہوا ہونے لگی۔ اگر میسم کا یہ حال تھا تو یقیناً کوئی سنجیدہ کنڈیشن تھی۔ مشق کی یہ سوچتے ہوئے سونیا لغاری کا کلیجہ منہ کو آیا۔ مشق کہاں ہے؟ سونیا لغاری کے ہونٹ فڑفڑائے۔ اندر ہے، جواب ابراہیم نے دیا تھا میسم کو، جبکہ اس بار خاموشی کا قفل لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ سونیا لغاری بے چین ہونے لگی۔ ابھی تک باہر کوئی نہیں آیا، بس اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ ابراہیم ان کو بازو کے حلقے میں لیتا پرسکون کرنے لگا۔ میری جان، تم نے کیوں اپنا یہ حال بنا ڈالا؟ صنم لغاری نے میسم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا جو آہستگی سے جانے کیا بڑبڑا تھا، یہاں سے وہاں ٹہلنے میں مصروف تھا۔ گڑیا ہے اندر، 1 گھنٹہ ہو گیا، کچھ بتا نہیں رہا ہے کوئی۔ میسم ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر فکر مندی سے بولا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہو، ورنہ تمہارے لیے بھی یہاں کمرہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے ریلیکس رہو، مہنگا ہاسپٹل ہے، شاید 2 مریض کی فیس ہم افورڈ نہ کر پائے۔ شہزاد اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر بولا، بکو مت۔ سونیا لغاری نے اس کو گھورا۔ گڑیا صبح ہے کافی کھوئی کھوئی سی تھی، میں نے سوچا شاید کوئی پریشانی والی بات ہوگی، پر ایسا بھی کیا تھا جس نے اس قدر ہلا ڈالا ہے؟ میسم بے بسی سے بولا، بیٹھ جاؤ۔ شہزاد نے پاس موجود کرسی پر اس کو بٹھایا، خود دوسری پر بیٹھا اس کو دیکھنے لگا جس کے ہاتھوں میں لرزش واقع تھی، ٹانگیں تک اضطراب کی کیفیت میں مسلسل ہل رہی تھی، اس کی بے چینی، اس کی بے قراری کسی بھی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ میسم، شہزاد کو واقعی اس پر ترس آیا، آپ کو کیا لگتا وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ میسم اس کی طرف رخ کر کے پوچھنے لگا تو اس کا چہرہ دیکھ کر شہزاد نے ہونٹ بیچ کر بس اس کو دیکھتا رہ گیا جس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں خون کی ضرورت ہے، آؤ ایک بوتل میں تمہیں اپنے خون کی دیتا ہوں۔ جواب میں جو شہزاد بولا وہ سن کر میسم سر ہاتھوں میں گرائے اپنے بال نوچنے لگا۔ کیا تم دونوں کی آپس میں کوئی بات ہوئی تھی؟ شہزاد نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، صبح بول رہی تھی چچا نے اس کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا، وہ چاہتی تھی کہ میں یہ نہ ہونے دوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا، مان بھی گیا تھا، یہاں یقین بھی دلا تھا، اس کے باوجود اس کی حالت ہوئی۔ آپ کو پتہ کافی مشکل سے وہ سانس بھر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو سانس نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میسم آہستہ آہستہ سب اس کو بتانے لگا۔ اس سے پہلے شہزاد مزید کچھ اس سے پوچھتا، ڈاکٹر کو آتا دیکھ میسم فوراً ان کی طرف لپکا۔ گڑیا کیسی ہے؟ اس کو کیا ہوا تھا؟ میسم نے بے چینی سے پوچھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کافی سیریس کنڈیشن ہے، کچھ ایسا واقعہ یا ایسی بات ہوئی جس کا ان کے دماغ ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ آپ سب سے جتنا ہو سکے اتنا انہیں خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں اور خوشگوار ماحول پیدا کریں۔ ڈاکٹر نے گویا ان سب پر دھماکہ خیز حملہ کیا تھا، یہ انکشاف کہ ان سب کے لیے کسی جھٹکے سے کام نہ تھا۔ نروس بریک ڈاؤن؟ میسم کے قدم لڑکھڑائے تھے، ابھی وہ گرتا اس سے پہلے شہزاد نے اس کو سنبھالا تھا۔ میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ سونیا لغاری نے کسی خوف کے تحت پوچھا۔ کانوں میں بار بار اس کے لفظ کی بازگشت تھی جن کو اگنور کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کب مشق گھر سے باہر نکلی ان کو پتہ نہیں چلا تھا، اگر پتہ ہوتا تو وہ کبھی اس کو باہر جانے نہ دیتی۔ ابھی ان کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، فی الحال میں یہی کہوں گی ایسا کچھ دوبارہ نہ ہو ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مشکل سے ان کی ہارٹ بیٹ کنٹرول میں آئی ہے، دوبارہ ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے مائنر اٹیک یا پھر ہارٹ اٹیک کا شکار ہو ڈاکٹر کی بات پر میسم کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھی۔ کیا میں مل سکتا ہوں؟ میسم نے پوچھا۔ ابھی نہیں، جب انہیں روم میں شفٹ کیا جائے اس کے بعد، ڈاکٹر جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سونیا لغاری دیوار سے لگ گئی تھی،
ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ اچانک ہوا کیسے؟ گڑیا کو کس بات کی ٹینشن تھی کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا؟ ابراہیم الجھ سا گیا۔ پتہ نہیں۔ سونیا لوگاری نے جیسے ٹالنے کی کوشش کی، چھپانے کا کیا فائدہ؟ سچ سچ بتا دے کہ آپ لوگوں نے گھر کا ماحول اس کے لیے کتنا تنگ کر دیا ہے۔ اب اس کا سانس تنگ ہونے لگا ہے۔ پہلے احساس کمتری کا شکار بننا ڈالا، اب ذہنی اذیت دیکھ کر اس کو ڈپریشن کا شکار بنانا چاہتے۔ میسم کی بات پر انہوں نے اذیت سے آنکھیں موند لی۔ یہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ چچا کو واقعی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ شہزاد کی میسم بات پر میسم نے سر جھٹکا، لیکن سونیا لوگاری بلا وجہ شرمندہ ہونے لگی۔ بتایا نہیں تھا کیا تم نے؟ سونیا لوگاری نے پوچھا۔ بتایا تھا، لیکن انہوں نے خود آنے سے منع کر دیا۔ گال پر بہتا آنسو صاف کر کے وہ کسی مجرم کی طرح بتانے لگی۔ اچھا وہ جو خود نہیں آئے، ورنہ میں ویسے بھی یہاں ان کو آنے نہیں دیتا۔ میسم ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیج کر سخت لہجے میں بولا، جو چیز ان کی حد سے زیادہ دی جائے وہ ایک دن انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ پھر کسی چیز کی لت ہو، نشہ ہو، دیدار ہو، یا پھر حد سے بڑھ کر دی ہوئی محبت ہو یا توجہ۔ ان سب کا اوور ڈوز اگر ہو تو پھر جب ان میں کمی آ جائے یا کم ہونے کا خوف غالب ہو تو بندے کی حالت موت سے زیادہ بدتر ہونے لگتی ہے۔ سونیا لوگاری اپنی نظریں اس پر گاڑ کر بولی، اوور ڈوز کی بات کر رہی ہو آپ، جبکہ گڑیا کو آپ لوگوں نے اس کے حصے تک کا پیار اور توجہ نہیں ملی۔ میسم ان کی بات کا مفہوم سمجھے بنا بول کر وہاں سے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزاد نے غور سے سونیا لوگاری کا چہرہ دیکھا، جہاں زمانے بھر کی تھکن تھی۔ پورا دن لگ جانے کے بعد بالآخر موش کو ہوش آ گیا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے شکر کا ساز خارج کیا تھا۔ میسم نے تو باقاعدہ شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ اس کے بعد وہ مشک سے ملنے آیا تھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہے؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ اس کے پاس بیٹھ کر میسم نے فکر مندی سے پوچھا، جو چت پڑی بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ جب سے اس کو ہوش آیا تھا اس نے منہ سے ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ ایک دن میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ چہرے کا رنگ تو سارے اڑ گئے تھے، اب بس ہلدی جیسی رنگت دیکھ کر میسم کو وحشت نے آ گھیرا تھا۔ گڑیا! اس کو چپ دیکھ کر میسم نے اس کی کنولا والا ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں لے کر دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بے قراری سے اس کو دیکھنے لگا۔ جب وہاں شہزاد آیا تو دونوں کو ایسے دیکھ کر پاس پڑا اسٹول کھینچ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، اتنا بول کر نامحسوس کن انداز میں مشک نے اپنا ہاتھ نیچے سے نکالا تھا۔ اس کی یہ حرکت اپنی پریشانی میں میسم تو نوٹ نہیں کی تھی، لیکن شہزاد نوٹ کرتا مشک کو دیکھنے لگا۔ کچھ چاہیے تو اپنے فرینڈ کو بتاؤ، میسم کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھے، اس سے بات کرے، پر وہ ایک تھی جو پوری طرح سے لاتعلق سی بیٹھی جانے کس بات کی سزا دے رہی تھی۔ حالانکہ وہ تو اس کے مرض کی دوا تھا، پھر ایسے رویے سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ کیوں ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، آرام کرنا چاہتے ہیں؟ چہرہ دوسری جانب کر کے مشک نے بے رخی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کرو، میں یہی ہوں، کچھ چاہیے تو مجھے بتانا۔ میسم برا مانا بغیر اس کے لیے پریشان ہوتا بولا، آپ جائیں، ہمیں کچھ چاہیے ہوگا تو کسی نہ کسی سے بول دیں گے، آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ مشک کی باتوں سے اب میسم کو تکلیف ہونے لگی۔ ایسے کیوں بول رہی آپ؟ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہی؟ میسم پریشانی سے بولا، بس ہمیں آرام کرنا ہے۔ زور سے اپنی آنکھوں کو میچے مشک نے سنجیدگی سے کہا، آپ میسم اس کی حالت کو سمجھو، ضد نہیں کرو، اگر وہ بول رہی ہے اس کو آرام کرنا ہے تو اس کی بات سے اندازہ لگا لو کہ واقعی وہ آرام کی ضرورت ہے، ورنہ تمہیں تو انکار نہیں کر سکتی تھی نا کسی بھی بات سے۔ اس بار شہزاد نے دونوں کے درمیان مداخلت کی، آپ بھی آئے پھر؟ میسم ایک نظر مشک پر ڈالتا اس سے بولا، دل تو نہیں تھا اس کا باہر جانے کا، لیکن مشک کی طبیعت کی خاطر اس کو اچھا نہیں لگا کوئی ضد لگاتا۔ میں آتا ہوں 5 منٹ میں، تم جاؤ بھی۔ شہزاد بولا تو ہلکا سا سر ہلا، اس بات میں ہلا تھا، باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزاد گہری سانس بھرتا اس کے نزدیک جا کر بیٹھا، اس کا بے رنگ سا چہرہ دیکھنے لگا۔ کینوس میں رنگ بھرنا بڑی بات نہیں ہوتی، اصل کمال کرتے ہیں وہ جو
اپنی بے رنگ ہوتی زندگی سے اترتے رنگ کو سنبھال جاتے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت رنگوں سے رنگین کر جاتے ہیں۔ وہ رنگ اتنا گہرا ہوتا ہے کوئی بھی اس کو مٹھا نہیں پاتا۔ شہزاد نے بولنا شروع کیا تو مشک سیدھی ہونے کی کوشش کرتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ اس کو ایسا کرتے شہزاد اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے پیچھے تکیہ درست کرنے لگا۔ کہنا آسان ہوتا ہے بھائی، لیکن اصل میں جس تن لگ دی وہ تن جانے۔ باقی لوگ ہمارے سامنے فلسفی جھاڑ کر اپنے دانشمند ہونے کا بس ثبوت دے جاتے، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ ہماری حالت دیکھ سکتے پر محسوس نہیں کر سکتے۔ مشک نے بنا کسی تاثر کے جواب کہا۔ دل کی بات زبان پر کیوں نہیں آئی؟ شہزاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس دنیا میں واحد ایک شخص ہے جس کی نظر میں ہمارا وجود انمول ہے۔ اپنے دل کا حال بیان کرنے کے چکروں میں اس کی نظر میں اگر بے مول ہوئے تو کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ مشک کے جواب پر ایک پل کو خاموش سا ہو گیا۔ کٹھن رہا ہے، تم نازک ہو، پاؤں چھلنی ہو جائیں گے۔ شہزاد نے آزمایا۔ پورا وجود چھلنی ہے، اگر بھی پاؤں بھی ہو جاتے تو بسم اللہ۔ مشک تلخ ہوئی۔ تمہاری یہ بے رخی اس کو توڑ ڈالیں گی، ایسا رویہ اختیار نہ کرو اس کے ساتھ۔ صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑا تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، نہ کچھ کھایا نہ ایک گھونٹ پانی کا حلق سے اتارا ہے۔ شہزاد نے کسی خیال کے تحت کہا۔ بے رخی نہیں ہے، اتحاد ہے۔ مشک کے گلے میں آنسوؤں کا گولا جیسے اٹک گیا۔ بہن ہو میری تم، ایک بار کہہ دو تمہیں میسم چاہیے۔ خدا کی قسم زمین آسمان ایک کر دوں گا اس کو تمہارا بنانے میں۔ اپنی بہن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، شہزاد نے کہا تو تکلیف سے آنکھیں موند کر کھولتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہم انہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے اور نہ اپنی وجہ سے کسی مشکل میں۔ ہمیں بس وہ گڑیا سمجھتے ہیں، کسی اور روپ میں کبھی قبول نہیں کر پائیں گے۔ ہم نہیں چاہیں گے وہ سمجھوتے والی زندگی گزارے۔ ہمارے لیے ہماری خوشی سے زیادہ ان کا سکون ضروری ہے۔ مشک نے غیر معین نکتے کو گھور کر کہا۔ شروعات میں مسئلہ ہوگا، جو کچھ ہوگا قبول کرنا مشکل ہوگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ شہزاد سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، بعد میں عادت پڑ جائے گی۔ اپنی وقت بھی شاید ہم اپنی نظروں میں کم ہوتی دیکھنے لگیں گے۔ یہ ہماری برداشت پر آخری کیل ہوگی جس کو ٹھوکنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ مشک نے ایک بار پھر اس کو دیکھ کر کہا۔ ریان سے شادی تمہارے اب چچا ہونے نہیں دے رہے تو کیا کسی اور سے شادی کر کے وہاں رہ لوں گی؟ جہاں جانے کیسے نہیں رکھا جائے، جانے تمہیں پھر میسم سے ملنے دے بھی یا نہیں؟ شہزاد نے آئینے کا دوسرا پہلو اس کے سامنے کیا۔ پاس رہ کے ان کی نفرت سہنے سے اچھا دور رہ لیا جائے۔ دروازہ اندر سے بند ہو تو نوک کرنا ریاضیت ہوتی ہے، اگر باہر سے دروازہ لاک ہو تو دروازہ کھٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مشک نے اپنا سر نفی میں ہلا کر کہا۔ یہ راز ناسور بن جائے گا۔ شہزاد مزید بولا۔ اپنی محبت کو رسوا ہوتا دیکھنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ جن آنکھوں میں محبت ہو، اگر وہاں تھوڑی سی بھی نفرت کی دھند آئی تو یہ سانسوں کی ڈور کٹ جائیں گی۔ مشک اپنی بات پر قائم تھی۔ شاید اس نے سب سوچ لیا تھا کہ اب آگے کیا کرنا تھا۔ نفرت کرنا آسان نہیں ہوتا، تم سے تو کبھی نہیں کر پائیں گا، شہزاد نے شکوہ کیا۔ ہمیں لگتا ہے اگر آپ سے کہوں کہ ہمیں فرینڈ لا دے تو ہمیں مل جائے گا، لیکن ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ ان کا دل ہماری طرف سے چاٹ ہو جائے گا، اس لیے ہم نے سوچ لیا انہیں پانے کی جستجو نہیں کریں گے۔ مشک کا لہجہ مضبوط تھا۔ بہت بڑے ٹراما سے نکل کر ایسی باتیں تمہاری مجھے حیران پہ حیران کر رہی ہے۔ اور کیا تم پھر سے اس سے شادی کر لو گی جس سے چچا کروائیں گے، جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، جس کو تم جانتی تک نہیں؟ شہزاد کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ہم نے ایسا کب کہا؟ ہم بس ان پر سے اظہار نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے ان کی دی ہوئی توجہ کا ہم نے کیا مطلب اخذ کیا ہے۔ فرمائش کریں گے، اور فرمائش تو ضرور کریں گے، تو شاید ہی وہ پھر آخری ہو۔ مشک نے گہری سانس بھر کر کہا۔ کیسی فرمائش؟ وہ چونکا۔ یہی کہ ہمیں کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، ہمیں اکیلے اپنی آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جس جگہ انہیں ہمیشہ تصور کر کے آئے ہیں وہاں حقیقت میں کسی اور کو دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان سے بس اتنا کہیں گے کہ ہمیں اس سے شادی سے بچائے، کیونکہ ایک وہی ہے جو یہ کر سکتے ہیں۔ مشک کی بات پر شہزاد نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔
تمہاری اس بات پر میں یہ نہیں کہوں گا پہاڑ جتنی زندگی ہے اکیلے نہیں جی سکتی، یہ سب ٹپیکل جوابات ہیں۔ میں بس تمہیں آل دا بیسٹ کہوں گا۔ شہزاد کی بات پر وہ چاہ کر بھی نہ مسکرا پائی تھی۔ چلتا ہوں، تم آرام کرو، جتنا ہو سکے اتنا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو، دماغ پر نہ کوئی دباؤ دو نہ کچھ ایسا ویسا سوچو۔ شہزاد اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا تو محض اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا شہزاد باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب ایک خیال کے تحت رک کر پلٹ کر اس نے مشک کو دیکھا۔ جاتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کون سی بات؟ مشک نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ محبت پھول ہوتی ہے اور پھول کی خوشبو چھپائے نہیں چھپتی۔ پھول کا کام مہکنا ہوتا ہے سو وہ مہکتا رہتا ہے، اس کو قید میں کروں گی تو وہ مہکنا نہیں چھوڑے گا۔ پھول دینے والا جب دل عزیز شخص ہو تو مرجھایا پھول بھی صدیوں تک کتاب میں موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی پیج کے درمیان دبا ہوا سا۔ شہزاد یہ بول کر رکا نہیں تھا۔ اس کو جاتا دیکھ کر اس کی باتیں یاد کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں کو بھگونے لگے۔ ضبط سے اپنی آنکھوں کو موند کر اس نے ایک گہرا سانس بھر کر خود پر ضبط کرنا چاہا، پر اپنے دل کا کیا کرتی جس کی تڑپ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ ہزاروں پھول ایسے تھے اگر کھلتے تو اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا تمہیں ملتے تو اچھا تھا۔ کوئی آ کر ہم سے پوچھے تمہیں کیسے بھلایا ہے ہم نے، تمہارے خط کو اشکوں سے شب غم میں جلایا ہے ہم نے۔ ہزاروں زخم ایسے تھے اگر سلتے تو بہت اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا تمہیں ملتے تو بہت اچھا تھا۔ تمہیں جتنا بھلایا ہے اتنی تمہاری یاد آئی ہے، بہاروں میں جو آئی ہے وہی خوشبو لائی ہے۔ تمہارے لب میرے خاطر اگر ہلتے تو بہت اچھا تھا، تمہیں کو ہم نے چاہا تمہیں ملتے تو بہت اچھا تھا۔ بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئے۔ سونیا لغاری ہسپتال سے گھر آئی تو مشکل کے کچھ کپڑے لینے تھی، لیکن وہاں آ کر انہوں نے جب محسن لغاری کو آرام سے ٹی وی پہ نیوز سنتا دیکھا تو بولے بغیر نہ رہ پائی۔ تم سب وہاں موجود تھے تو پھر میرا کیا کام؟ پیسے چاہیے تو بتا دو۔ محسن لغاری سر جھٹک کر بولے تو انہیں افسوس نے آ گھیرا۔ آپ کے پیسوں کا بہت شکریہ، لیکن مشک کے سارے ڈیوز میثم نے پورے کر دیے ہیں۔ وہ تنزیہ کہے بنا نہ رہ پائی۔ ایک تو میثم کا کیا مسئلہ ہے، اس کو کہا بھی ہے اب اسے دور رہے، لیکن میری بات سمجھ کہاں آتی اسے؟ لگتا ہے اس بار بھائی صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ محسن لغاری خاصے مزہ ہوئی۔ اب آپ کو میثم سے بھی مسئلہ ہو گیا؟ سونیا لغاری حیرت سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مشک اب بڑی ہو گئی، اب شادی ہونے جا رہی ہے، اچھا نہیں لگتا میثم ہی اس کے آگے پیچھے پھرے یا وہ اس کے آگے پیچھے پھرے، مشک کے سسرال والوں کو برا لگ سکتا ہے۔ محسن لغاری نے جیسے وجہ بتائی۔ اچھا تو ایسے تنگ ذہن والوں کے یہاں اپنی بیٹی دینے کا مقصد کیا پتہ انہیں آپ کو کہ میثم کے لیے مشک کیا ہے؟ سونیا لغاری سر جھٹک کر بولی، وہ بس اس کی کزن ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ محسن لغاری تنزیہ ہوئے، دنیا میں خود غرض ہر کوئی ہوتا ہے، پر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ کے سامنے تو وہ بھی شرمندہ ہو جائے۔ طنز کے جواب تنزیہ لہجے میں دے کر سونیا لغاری مزید کچھ بحث کیے بنا مشک کے کمرے میں داخل ہوئی، الماری کی طرف بڑھی۔ انہوں نے جیسے الماری کا پٹ کھولا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ الماری کے سامنے ہی میثم کی بہت پرانی تصویر لگی ہوئی تھی، ساتھ میں چاروں طرف لائٹس تھی۔ سونیا لغاری اپنے حواس بحال کرتی اس کے کپڑے آگے پیچھے کرنے لگی تو ہر جگہ پروفائل سائز میں یا اس سے بڑی میثم کی ڈھیر ساری تصویریں موجود تھیں۔ انہوں نے کبھی اس کی الماری میں جھانکا نہیں تھا، تبھی ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ ان کی بیٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ سونیا لغاری کے دل میں آیا کہ اس کے ڈسچارج ہونے سے پہلے وہ الماری کا صفایا کر دے تاکہ دوبارہ وہ یہ سب نہ دیکھے، لیکن پھر جانے کیا خیال آیا۔ انہوں نے اپنا سر جھٹک کے بس اس کے کپڑے نکالنے شروع کیے تو نظروں کے سامنے ایک البم آیا۔ کپڑوں کو بیڈ پر رکھتی وہ البم ہاتھ میں لیے کھولا تو سب سے پہلی تصویر اس دن والی تھی جس میں مشک کا جنم ہوا۔ اس دن میثم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
اس کی یہ خوشی دیکھ کر حسن لغاری نے جو تصویر کھینچی تھی وہ اب تک موجود تھی۔ میسم کے پاس کیسے آئی وہ تصویر اور پھر مشک کے پاس کیسے، یہ سب انہیں نہیں پتا تھا۔ وہ بس اس تصویر کو دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ جہاں گود میں تھی وہ محسن لغاری کے تھی، پر انہوں نے تھوڑا خود کو جھکایا ہوا تھا میسم کی وجہ سے، جس سے وہ مشک کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر انہوں نے اس تصویر کا رخ پلٹا تو دوسری تصویر ان کے سامنے آئی، جو مشک کے عقیقے والے دن کی تھی، جہاں تصویر میں کوئی اور نہیں تھا، بس میسم اور مشک تھے۔ جہاں وہ بیبی کاٹ میں سوئی ہوئی تھی اور پاس میسم کھڑا اس کی چھوٹی انگلی میں سونے کی انگوٹی ڈال رہا تھا۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا کہ جب وہ مشک کو یہ انگوٹی پہنانے والی تھی تو کیسے میسم نے ضد کر کے وہ انگوٹی ان سے لی تھی اور کہا تھا اپنی گڑیا کو وہ خود پہنائے گا انگوٹی۔ یہ دیکھ کر سب نے مسکرا کر اس کو انگوٹی پکڑائی۔ بعد میں ابراہیم نے اپنا سیل فون سے ان دونوں کی تصویر بھی کھینچی تھی، جو آج اس البم کی زینت بنے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر انہیں مشک پر حیرانی ہوئی کہ کیسے اکیلے خاموش ان سے یہ سب چھپا رکھے تھے، کیسے کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی اور کیسے اکیلے یہ سب سہن کرتی آئی تھی۔ انہوں نے تیسری کے بعد چوتھی اور پھر ہر تصویر کو دیکھا جو رینڈملی بھی گھر والوں میں سے کسی نے لی تھی، تو بھی مشک نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا تھا۔ اس کے بچپن سے لے کے جوانی تک کی جتنی بھی تصویر میسم کے ساتھ تھی وہ اس نے اپنے پاس آج تک سنبھال رکھی تھی۔ اتنے بڑے البم میں کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تصویر میں بھی نہیں تھا۔ ان کی بیٹی کی دیوانگی کی اس حد تک جا پہنچی تھی، کوئی تصور میں بھی اس کو برداشت نہیں تھا۔ اپنے البم تک میں اس کو جگہ نہیں دی تھی تو پھر زندگی میں کسی تیسرے کو جگہ یا حق کیسے دیتی؟ یہ سب سوچتے ہوئے ان کو وحشت سی ہونے لگی، دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ خود پر انہیں غصہ آیا کہ کیسی ماں ہے، کیسی بے بس ماں تھی جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کوئی کیسے اتنا بے بس ہو سکتا تھا؟ لیکن ایک سوال جو ان کے دماغ میں تھا وہ یہ تھا کہ کب مشک کے جذبات اتنے بدل گئے میسم کو لے کر، کب وہ اتنی بے اختیار ہوئی، اور مائیں تو بیٹیوں کے دل کا حال اچھے سے جان جایا کرتی تھی، پھر وہ کیسے انجان رہی؟ شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ مشک میسم کے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان بھی ایسا کوئی رشتہ بن سکتا ہے۔ جبھی تو اتنی بے تکلفی کے باوجود کسی نظریہ دیکھنے کا الگ تھا، تبھی تو کسی کو بھنک تک نہیں پڑی تھی، خود میسم تک انجان تھا اس کی گڑیا کے دل میں اس وقت کیا چل رہا تھا، وہ کیسے ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھی۔ یا اللہ میری بیٹی کا دل بدل دے، ہاتھ دعائیہ انداز میں اوپر اٹھاتی وہ بس یہی دعا مانگ پائی، کچھ اور جیسے ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ مشک کی دیوانگی نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے۔ یہ تماشا اب سر بازار ہونا چاہیے۔ خواب کی تعبیر پہ اصرار ہے جن کو ابھی پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے۔ ڈوب کر مرنا بھی اسلوب محبت ہو تو ہو، وہ جو دریا ہے اس کو پار ہونا چاہیے۔ اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے۔ بات پوری ہے ادھوری چاہیے، اے جان جا کوئی کام آسان ہے اسے دشوار ہونا چاہیے۔ دوستی کے نام پہ کیجیے نہ کیوں کر دشمنی، کچھ نہ کچھ آخر طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے فروٹس لایا تھا، کچھ کھایا کیوں نہیں؟ میسم فکر مند سا اس کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بھوک نہیں، سوپ پیا تھا، مشک نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھ سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اس کے سرخ سوجے ہوئے پپوٹوں کو دیکھ کر میسم نے پوچھا۔ آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ مشک نے الٹا اس سے سوال کیا۔ اگر میری طرف دیکھیں گی نہیں تو میں اور کیا سمجھوں؟ میسم فروٹ کی پلیٹ سائڈ پر کر کے اس سے بولا۔ آپ کا وہم ہے ورنہ ایسا کچھ نہیں، ہمارا مزاج تھوڑا بدل گیا ہے، طبیعت خراب ہے نا، مشک نے بہانہ بنایا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کھانے پر توجہ دے تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ مشک اس کے جواب پر کچھ مطمئن ہوا۔ ہمیں ڈسچارج کب ملے گا؟ مشک نے بات بدلنا صحیح سمجھا۔ پوچھ کر بتاؤں گا، یہاں اس بیڈ پر آپ کو دیکھنا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ میسم کے جواب پر کچھ نہیں بولی کیونکہ سامنے دروازہ کھول کر اندر روحا اور امل داخل ہوئی تھی۔
ہائے کیسی ہو اور یہ کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں دائیں بائیں کھڑی ہوتی اس کو اپنے ساتھ لگائے بولی تو ان دونوں کو دیکھتا میسم مشک کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پہ کچھ سکون تھا ان دونوں کو ساتھ اس کو ایسے اطمینان دے کر اٹھا وہاں سے چلا گیا۔ مشک انجان تھی کہ اپنے اس رویے سے وہ میسم کو کس قدر تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ جہاں اس کو ہمیشہ میسم کی ضرورت پڑتی تھی وہاں آج وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے میسم کو وہ جانتی نہیں۔ ایک وہ تھا بس اس کو اس کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ ہم ٹھیک ہے، تم دونوں کو پر کس نے بتایا؟ مشک نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ بتایا کس نے ہے بھلا؟ آرٹسٹ کا کیڑا 2 دنوں سے کالج نہیں آئے گا تو شک تو ہوگا نا۔ بنا بتائے ایسے تم کہاں کرتی ہو؟ اوپر سے سونے پہ سہاگا۔ تمہارا فرینڈ بھی غائب تھا تو تفتیش ہونے لگی۔ آنٹی کو فون کیا تو انہوں نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے۔ اس کے پوچھنے پر روحان نے ایک سانس میں برتا ڈالا۔ اچھا تو کل فرینڈ بھی نہیں آئے تھے کالج؟ مشک کو جیسے اب پتہ چلا۔ نہیں نا، اور اچھا ہوا وہ یہاں سے بھی اٹھ کر چلے گئے، ورنہ اس کا کیا بھروسہ یہاں بھی مجھے سوشل ڈسٹینس پر لیکچر دینا شروع کر دیتے۔ روحا اپنی بات پر خود ہی ہنس پڑی لیکن مشک نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا۔ تم اپنا بتاؤ کیا ہوا؟ کافی کمزور لگ گئی اور رنگت بھی کافی زرد ہے۔ تعسف نے روحا کو دیکھنے کے بعد عمل فکر مندی سے اس کا گال چھو کر بولی، ویکنیس تھی، اب ٹھیک ہے۔ اب مشک نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا، پکی بات ہے؟ لگ نہیں رہا۔ تمہارا فرینڈ کا ایٹیٹیوڈ بھی کافی عجیب تھا۔ روحا کو اس کی بات پر یقین نہیں ہے، انہیں کوئی کام ہوگا۔ تم لوگ بتاؤ کالج میں سب کیسا جا رہا ہے؟ مشک نے یہ میسم کے ذکر سے بچنا چاہا۔ سب فرسٹ کلاس جا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کیا راہل کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، 3-4 دن سے ہاسپٹلائز ہے۔ روحا نے ہنسی ضبط کیے بتایا، بری بات ہے، کسی کی تکلیف کا یوں مذاق نہیں اڑایا کرتے، لیکن ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی کیسے؟ ہمارا نہیں خیال ہاتھ کی ہڈی ٹوٹنے پر کوئی اتنے دن ہاسپٹلائز ہوتا ہے۔ مشک پہلے اس کو ٹوک کر پھر کچھ حیران ہو کر بولی، امیر لوگوں کے چوچلے۔ روحا نے منہ کے زاویے بگاڑے، نہیں اصل میں نہ ہڈی کچھ زیادہ ٹوٹی ہے، فریکچر کا بھی ایشو سا ہو شاید، اور کیا پتہ زخم گہرا ہو۔ عمل نے اپنا اندازہ لگایا، کب یہ حادثہ پیش ہوا؟ ایک خیال کے تحت مشک نے جھٹ سے پوچھا، یہی کوئی 1-2 دن پہلے۔ روحا نے پرسوچ لہجے میں کہا، 1-2 دن پہلے تو ہوتا تو 4 دنوں سے ہاسپٹلائز کیوں تھا؟ عمل نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا، مطلب 4 دن پرانی بات ہے۔ مشک کو جیسے اب سمجھ آنے لگا، ہاں خیر ہمارا کیا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ہاتھ تو دوبارہ کالج آ کے تمہارے سر پہ ناچیں گا۔ روحا نے منہ بنا کر کہا تو کچھ نہ بولی، بس گہری سانس میں پڑ گئی تھی۔ رات تک مشک کو ڈسچارج مل گیا تھا۔ میسم اور سونیا لوگاری کے ہمراہ وہ گھر میں داخل ہوئی تو محسن لوگاری کو دیکھ کر اس نے حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا، جنہوں نے ایک بار بھی اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے ملنا تو دور کی بات ایک بار فون کال تک نہیں کی تھی۔ السلام علیکم، میسم نے مروتاً اخلاقیات نبھائے۔ وعلیکم السلام۔ محسن لوگاری نے سرسری نگاہ ان تینوں پر ڈالی۔ آپ گڑیا کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لائے؟ تب اس کو کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ میسم سونیا لوگاری سے کہتا مشک کو اپنے سہارے کھڑا کرنے لگا، ہم خود چل سکتے ہیں۔ مشک نے فاصلہ بنایا، ابھی پوری طرح سے آپ ٹھیک نہیں ہوئی، میں کوئی اچھوت نہیں ہوں جس سے آپ دور بھاگ رہی ہو۔ میسم کے منہ سے بالاخر شکوہ نکلا، ایسی بات نہیں، مشک کو اس کا ایسا کہنا پسند نہیں آتا، آپ کے گریز سے تو یہی لگ رہا ہے۔ اس کے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولتا ہوا اتحاد سے اس کو بیڈ پر بٹھانے لگا، ہمیں کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ اس پر لحاف ٹھیک کرنے لگا تو مشک نے کہا، کان ترس گئے میرے، بتائیں کیا بات ہے؟ میسم اس کے برابر بیٹھ کر پوچھنے لگا، ہمیں شادی نہیں کرنی؟ مشک نے چھوٹے ہی یہی کہا، آپ کی شادی ہم ہونے بھی نہیں دیں گے، اس لیے بے فکر رہے، اپنے دماغ پر زیادہ ان باتوں کا اسٹریس مت لے۔ میسم نے نرمی سے کہا، ہم اس شادی کی نہیں ہر شادی کی بات کر رہے، ہمیں کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ مشک نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، ریان پلیز۔ میسم کچھ کہتا اس سے پہلے مشک نے ضبط میں بیچ میں ٹوک دیا، وجہ؟ میسم سنجیدہ ہوا، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے؟ مشک کا پاس کوئی جواب نہیں آتا، اس لیے وہ سمجھ آیا، وہ بول پڑی، میں نے منع نہیں کیا، آپ پوچھ سکتی ہے۔
میسم نے شانے اچکا کر کہا، ہمیں کیوں نہیں کی؟ بے ساختہ اس نے پوچھا، دل نہیں مانتا، میسم نے بتایا، یہ جان لے پھر ہمارا دل بھی نہیں مانتا۔ مشک نے سنجیدگی سے کہا، مجھ سے کیا چاہتی ہے آپ؟ میسم نے پوچھا، ہماری بات کی اہمیت ڈیڈ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو منائیں کہ ہم پر شادی کا زور نہ ڈالے۔ مشک نے بتایا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، پھر کیا آپ کا رویہ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ میسم نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھا، ہمارے رویے کو کیا ہوا ہے؟ مشک ناسمجھی سے اس کو دیکھا، 2 دن سے اپنی گڑیا آپ میں نظر نہیں آ رہی، اس کو بہت یاد کر رہا ہوں میں۔ میسم کی بات پر نظریں چرانے پہ مجبور ہو گئی، ہمیں یا ہمارے رویے میں کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کا وہم ہے۔ مشک نے بنا دیکھے کہا، وہم ہوتا تو اچھا تھا، لیکن افسوس اس بات کا یہ ہمارا وہم نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ کا رویہ میرے ساتھ پچھلے 2 دنوں سے لیا دیا سا ہے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جس کو محسوس نہ ہو۔ میسم کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، اس کو ایسے دیکھ کر مشک سے کوئی جواب نہیں بن پایا، جبھی خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ اس کی ایک خاموشی میسم کو بہت چبھی تھی، جبھی خاموشی سے اٹھا وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند کر نہیں بولا۔ اس کی اس حرکت پر مشک کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ بے ساختہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ اپنے دل کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کو سنبھالنے لگی۔ ہمارے ایسے بات کرنا آپ کو تکلیف دے رہا ہے؟ پھر کیا ابھی آپ نے یہ سوچا آپ کے الفاظ نے میری روح کو کس اذیت میں پہنچایا؟ اپنا سر تکیے پہ گراتی اور تصور میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آج بہت سال بعد ایک واقعہ شدت سے اس کو یاد آیا تھا، ماضی میں۔ آج کوئی خاموش سا ہے۔ 16 سالہ مشک اپنے کالج سے باہر آ کے اس کی بائک پر بیٹھی تو 24 سالہ میسم اس کی خاموشی محسوس کرتا پوچھنے لگا، آپ کو پتا آج کیا ہوا؟ مشک نے بھیگے لہجے میں اس سے کہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، آپ بتائیں کیا ہوا؟ ایسے روٹ کیوں ہو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میسم فکر مند ہوا، روحا بولی کہ میری شادی ہوگی اور آپ کی بھی شادی ہوگی، پھر میں اپنے شوہر میں اور آپ اپنی بیوی میں بیزی ہوگے، نہ آپ پھر میرے ایسے لاڈ اٹھائیں گے، نہ مجھے ایسے وقت دیں گے، آپ پھر بس اپنی بیوی کی فرمائش کریں گے، میں تو آپ کو یاد بھی نہیں رہوں گی۔ اور وہ یہ بھی بولی کہ میرا جو شوہر ہوگا وہ آپ سے ملنے بھی نہیں دیا کرے گا، مجھے آپ سب سے بہت دور لے جائیں گا، واپس کبھی آپ لوگوں کے پاس نہیں لے گا، اور یہ بولی کہ تمہارا فرینڈ کچھ بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ تب تک اس کے بچے بھی ہوں گے، وہ مزید مصروف ہو جائیں گا۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اس نے جلدی سے اپنی بائک سائڈ پر کھڑی کی۔ میرا پیارا گول گپا، رونا بند کرو، سب سے پہلے اس روحا کی بچی سے دوستی بھی ختم کرو۔ میسم اس کی جانب متوجہ ہوتا حکمیہ لہجے میں بولا، وائی وائی، شی از مائی بیسٹ فرینڈ، مائی بڈی۔ اپنا رونا بھول کر وہ اس سے لڑنے پہ تیار ہوئی۔ بیسٹ فرینڈ صرف میں ہوں آپ کا، خبردار جو میرا حق کسی اور کو دیا بھی، اور اس آفت کی پرکالہ سے تو دوستی تو آپ کو ختم کرنی پڑیں گی۔ میسم کا انداز حتمی تھا، آپ تو میل بیسٹ فرینڈ ہو، لیکن وہ گرل فرینڈ بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی جگہ تو الگ ہے نا، پھر اس سے دوستی کیوں ختم کروں؟ بھرے کالج میں بس وہ اور عمل ہی تو میری بیسٹی ہے۔ منہ بنا کر مشک نے اس کو جتایا، میرے خلاف آپ کے کان بھر رہی ہے، میں پھر یہ بھی نہ کہوں؟ میسم بھی لڑائی کے لیے تیار ہوا، ہاں تو آپ پوائنٹ سے کیوں ہٹ رہے؟ آپ بتائیں نا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کرے میری دوست کو رانگ اور خود کو رائٹ، پر دوستی تو نہ فنش کروائے۔ مشک نے احتجاج کیا، اچھا نہیں کرتا، فکر نہیں کرو، شادی کر کے آپ دور نہیں جائیں گی بلکہ میرے گھر آئیں گی، اپنے فرینڈ کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ، اور کوئی اور آپ کو ہم سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حق میں خود بھی نہیں دیتا، آپ تو میری جان ہو۔ میسم اس کی ناک دبا کر بولا جو اس کی بات پر الجھ گئی تھی، میں شادی کے بعد آپ کے ساتھ رہوں گی۔ مشک نے یقین دہانی چاہی، بالکل، لیکن ابھی یہ سب آپ کے اپنے دماغ میں نہ ڈالے، پہلی بڑی ہو جائے اس کے بعد یہ سب باتیں سوچیے گا۔ میسم اس کی حیرت پر مسکرایا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پکا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں گی، کسی سے اور سے نہ شادی ہوں گی نہ آپ کی شادی ہوں گی، آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے پیار کریں گے، ایسی کیئر کریں گے اور ایسی توجہ دیں گے۔ مشک کو ابھی تک جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا، بالکل، میں بھلا آپ کے بنا رہ سکتا ہوں، اور میری محبت آپ کے لیے کبھی کم نہیں ہوگی، آپ بہت عزیز ہو مجھے۔ میسم اپنی بات پر قائم تھا، پرامس؟
مشک نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اب مجھ سے بھی آپ کو پرومس چاہیے، ایسے یقین نہیں آئے گا؟ میسم نے شکوہ کیا۔ بات ہی آپ نے ایسی کی ہے کہ وعدہ لینا پڑ رہا ہے، مشک کے چہک کر بتایا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو وعدہ رہا۔ میسم ایک بار پھر اس کی ناک دباتا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گیا۔ اپنی بات سے مکریے گا مت، مشک نے وارن کیا۔ کبھی نہیں۔ اس کے بار بار ایسے کہنے پر اس بار وہ ہنس پڑا تھا۔ اپنی جان کو اس طرح بے جان نہیں کرتا جس طرح آپ نے کیا۔ آنکھ سے آنسو بہتے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی۔ آپ کی شادی صرف اور صرف ریان سے ہوگی، کسی دوسرے یا تیسرے سے نہیں۔ پر لگتا ہے چچا نے ضد باندھ لی، لیکن خیر، آج میں ان سے بات کروں گا، اگر وہ نہ مانے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں اپنی بات منوانا، مجھے خوب آتا ہے۔ ہاں، ریان سے۔ سالوں پہلے میں نے چچا اور امی سے بول کر آپ کا اور ریان کا رشتہ طے کر دیا، پھر اب جانے کیوں چچا اپنی زبان سے مکر ہے، پر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نہیں جانتی کس قدر عزیز ہو آپ مجھے، اس لیے تو ریان کا منتخاب کیا تھا، ایسے آپ اب میرے نظروں کے سامنے رہوں گی۔ میسم کے دل توڑنے والے الفاظ جب پھر سے یاد آئے تو اپنے دکھتے سر کو تھامتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ اذیت کیوں کم نہیں ہوتی؟ درد سے وہ سسک پڑی۔ جو سب دوبارہ اسے یاد آ رہا تھا، ٹھیک ویسے تکلیف کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میسم نے سالوں پہلے بنا اس کو بتائے اس کا رشتہ ریان سے طے کر دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ایسا سوچا تھا، پر وہ بیوقوف پھر کیا سوچ بیٹھتی۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ کیوں بات ہی آپ نے ایسی کی کہ وعدہ لینا پڑ رہا تھا۔ مشک نے چہک کر بتایا، اگر آپ ایسا ہے تو وعدہ رہا۔ میسم نے ایک بار پھر اس کا ناک دباتا اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ اپنی بات سے مکریے گا مت۔ اس نے کبھی میسم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ اگر وہ ساتھ رہیں گے تو کیسے اور کس رشتے میں رہیں گے۔ اگر پوچھ لیا ہوتا تو شاید جس تکلیف سے وہ آج گزر رہی تھی وہ تکلیف میں کچھ کم ہوتی۔ 4 سالوں سے پھر جسے خواب جو جگنو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ شاید ایسے ٹوٹتے بکھرتے نہ۔ میرے لیے انتخاب بھی کیا تو اس شخص کا جس کے دل میں پہلے سے کوئی اور موجود۔ تلخ لہجے میں سوچتی مشک وہ دن یاد کرنے لگی جب ریان اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا تھا۔ اچھا موٹو، بات تو سننا۔ ریان اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوتا دانتوں کی نمائش کیے بولا۔ پہلے سننے کا چانس تھا، اب ٹھینگا۔ مشک نے باقاعدہ اس کو انگوٹھا دکھایا۔ اچھا حسن کی دیوی، میری بات تو سنو، ویری ضروری بات ہے، میں تمہارے گالوں کی قسم، اگر میری بات ضروری نہ ہوتی تو تمہارے گال غبارے کی طرح پھٹ جائے۔ ریان کی بے تک کی بات پر اس نے صبر کا گھونٹ بھر کر کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ ریان شرمانے کی ناکام کوشش کر کے اس کو دیکھ کر بولا۔ بندر لگ رہے ہو، مشک نے طنزیہ لہجے میں کیا۔ خود کیا ہو تم، بھالو؟ ریان تب اٹھا۔ تمیز سے بات کو بھولو مت، تم نے ضروری بات کرنی ہے مجھ سے۔ مشک نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ تو کچھ بھی نہیں رہے تھے، جب سے پیدا ہوئے بکواس ہی کی ہے۔ وہ بھی بول رہا تھا جب مشک بیچ میں کود پڑی۔ یار گڑیا، بولنے دو نا، اس سے پہلے جلاد آ جائے۔ ریان بے دہانی میں بول کر جلدی سے آنکھیں مینچ لی، کیونکہ مشک جو کپ بورڈ سے کپ نکالنے میں تھی، اس کے لفظ جلاد پر جھٹکے سے پلٹ کر اس کو گھورا۔ یہ جملہ تم نے ہمارے فرینڈ کو بولا؟ مشک کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے لڑنے کو تیار ہوئی۔ نہیں تو یہ بس اب زبان سلپ ہو گئی۔ ریان گڑبڑا کر بولا۔ تمہاری زبان کی ایسی کی تیسی، ہم ابھی فرینڈ کو بتا کر آتے ہیں۔ اتنا بول کر وہ جانے لگی جب ریان جلدی سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ ریان، مشک فسادن کیوں بن رہی ہو؟ میری بات سن لو۔ ریان منت پر اتر آیا۔ صاف بتاؤ تو، ورنہ ہم دیر ہو جائے گی۔ فرینڈ چائے کا انتظار کر رہا ہوگا، مشک نے چڑ کر کہا۔ I have fallen in love with someone۔ ریان اتنا بول کر زور سے آنکھوں کو میچ گیا تو وہ جو سکون سے کھڑی تھی حیرت کا شکار ہوئی۔ آنکھیں پھاڑ کر ریان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے دیدے پھاڑ کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ریان نے اس کے ایسے دیکھنے پر کنفیوز سا ہوا۔ تمہیں اندازہ ابھی تم نے کیا بولا؟ مشک نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر
مارا، ہاں میں نے بولا میں کسی کی محبت میں ہوں، اس میں برا کیا ہے؟ یہ میرا رائٹ ہے جو میں نے استعمال کیا ہے۔ ریان گردن تان کر بولا تو مشک نے مکہ اس کی کمر پر مارا۔ جنگلی یہ کیا حرکت ہے؟ ریان کرا اٹھا۔ تمہارا حق ہے کہ کچھ لگتے باہر جب کسی کو پتہ چلے گا نا تو تمہارا قیمہ بنا کر کتوں کو پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے شہزاد بھائی جو تمہاری میٹھی میٹھی کریں گے، واللہ تم اس دن کو 1000 بار سوچو گے جس دن تم نے اپنے رائٹ کا استعمال کیا تھا۔ مشک نے بھگو کر طنز کیا۔ اس میں غلط کیا ہے یہ بتاؤ، کیا مجھے محبت نہیں ہو سکتی؟ ریان برا مان گیا، ابھی تمہاری زندگی میں بہت کچھ رہتا ہے یار، تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے؟ مشک نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ کیا تم میرا دل نہیں رکھ سکتی؟ ریان نے اس کو گھورا۔ ہمارے پاس اپنا ایک بہت پیارا سا خوبصورت دل ہے، ہمیں تمہارے دل کی ضرورت نہیں جس کے اپنے پاس رکھے۔ ہاں اگر اس میں چھید ہو جائے تو پھر اپنا دل ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشک نے ہاتھ کھڑے کیے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا اچھی اچھی باتوں سے میرا دل رکھو، اور اس وقت یہاں تو تمہاری بڑی زبان چلتی ہے، باہر تو بھائی کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولا جاتا، باقی یہاں میرے سامنے چنگیز خان بنی ہو۔ ریحان نے بھی ٹھیک ٹھاک اس کو لتاڑا۔ بکواس نہیں کرو، یہ بتاؤ ہمیں بتانے کا مقصد؟ مشک نے جھرسر جھٹک کر پوچھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ریحان نے بتایا۔ کب وہ نہیں ہوتی؟ مشک نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ اگر تمہارا ہو گیا تو میں آگے بول سکتا ہوں، ریحان نے ضبط سے کہا۔ ضرور بولو، ہم کون سا تمہارے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے؟ مشک نے منہ بنایا۔ دیکھو بات کچھ یوں ہے کہ ڈیڈ کو اگر پتہ چلا تو میری شامت پکی ہے۔ 8 سال پہلے جو ہوا تھا اس سے وہ میسم بھائی سے نالا تھے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں انہیں میرا فیصلہ نہ غلط لگے۔ ریحان اس بار پریشان معلوم ہوا۔ کیوں، کیا وہ لڑکی بھی شادی ابھی کرنا چاہتی ہے؟ ویسے اس میں برائی کوئی نہیں، ماشاء اللہ سے تب میں اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے۔ دیکھو نا، فائنینشلی تم اسٹرانگ ہو، اپنے بھائی کی وجہ سے تمہارے پاس پارٹ ٹائم جاب کا بھی آپشن ہے، اور ایک بات تم 20 کے نہیں 21 سال کے ہو، تمہاری زندگی میں تو کوئی گڑیا بھی نہیں، پھر کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ 8 سال پہلے جو ہوا تھا ویسا اس بار ہرگز نہیں ہو سکتا، کوئی چانس تک نہیں ہے۔ مشک نے اس کے سارے خدشے دور کرنے چاہے۔ کہنے کو تو وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس وقت دونوں ایک دوسرے کے ہمدم معلوم ہو رہے تھے۔ تم میری پرابلم سمجھ نہیں رہی، مجھے منہا کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں، اصل ایشو ڈیڈ سے ہے، مجھے ڈر ہے شاید وہ کوئی فساد نہ کھڑا کرے۔ ریان نے سر جھٹک کر کہا۔ اچھا تو اس لڑکی کا نام منہا ہے؟ مشک نے اس بار اس کو چھیڑا۔ پلیز نا گڑیا، تم کوئی حل نکالو میرے لیے۔ ریان پریشانی سے بولا۔ تم پریشان نہیں ہو، ہم فرینڈ سے بات کریں گے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اب تایا ابو کی فکر نہ کرو، کیونکہ وہ اپنے خیالات کے مالک نہیں۔ شہزاد بھائی نے بھی تو لو میرج کی ہے نا، پھر جب انہیں کچھ نہیں کہا گیا تو تم پر کیا پابندی ہوگی؟ مشک نے اس کو اسٹریس فری کرنا چاہا۔ میں نے منہا سے بولا تھا کہ ابھی یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرتے، لیکن وہ بتاتی ہے کہ اس کے رشتے آ رہے ہیں، اینڈ یو نو واٹ، اس کی بڑی بہن ڈائیورسی ہے۔ یہ بات ابھی انہوں نے کسی کو بتائی نہیں۔ منہا کی فیملی کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ بات کھلی تو شاید منہا کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آئے۔ ریحان سب کچھ اس کے گوش گزار کیا۔ یہ تو اور اچھا ہے نا، تم اس کی فیملی سے ملو اور بتاؤ کہ منہا کی طرف سے بے فکر ہو جائے، دیر سویر تم اس سے شادی کر لو گے۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم 4 بھائیوں کے 5ویں آخری بھائی ہو، یقین کرو لاسٹ بیبی کی اپنے ٹیشن ہوتے، ہمیں امید ہے وہ لوگ تمہاری بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے۔ مشک نے مشورہ دیا تو ریان کچھ مجبور سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہاں ویسے یہ بات واقعی تمہاری صحیح ہے، مجھے منہا کی فیملی سے مل کر بات کرنی چاہیے پہلے، کیا پتہ پھر مسئلہ یہاں سے ہو، کیونکہ ڈیڈ نے سختی سے بولا ہے جب تک پڑھائی نہیں ہو جاتی پوری تب تک وہ میرا کوئی لفڑا افورڈ نہیں کریں گے۔ ریان اس کی بات کے جواب میں بولا۔ بس پھر پریشان نہیں ہو تم،
پہلے ان سے بات کرو، پھر اپنی اپڈیٹ دینا، ہم پھر کوئی مناسب وقت دیکھ کر فرینڈ سے بات کریں گے، انشاءاللہ وہ سب سنبھال لیں گے۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تایا ابو کو منانے میں ابراہیم بھائی ہو یا یوسف بھائی یا پھر ہمارے سویٹ شہزاد بھی، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ وہ سب تمہاری خوشی دیکھیں گے، ہر لحاظ سے تمہیں سپورٹ کریں گے۔ مشک کی باتوں سے اسے کچھ ڈھارس ملی، وہ کچھ پرسکون سا محسوس کرنے لگا خود کو۔ پکا سب ویسے ہوں گا جیسا تم نے بولا۔ ریان کو پھر سے خدشہ لاحق ہوا۔ امید اچھی ہو، نیت صاف ہو، حوصلہ بلند ہو تو ہر ناممکن ممکن میں بدلنے میں وقت نہیں لگاتی۔ مشک نے اس کا کندھا تھپتھپا کر حوصلہ دیا تو ریان اس بار سر کو جنبش دے پایا۔ نیکسٹ کس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔